बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 मार्च आज जुमेरात का दिन है, पहला वीलॉग है। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर वो अमेरिका आज जो मुज़ाकरात की ऑफर के साथ शिकस्त का ऐलान वरना शदीद हमलों का। ईरान ने जो मुस्तरद किया, उसके बाद फिर इसराइल की एटमी सलाहियतों पर भी तीसरा हमला। और जो बड़ी अहम खबर अभी ईरान की इंटेलिजेंस ने दी कि ईरान पर जो बड़े हमले की तैयारियों में ईरानी जजीरे खार पर कब्जे की कोशिश में ज़मीनी फ़ौज, और ईरान ने कहा कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क है, खिते का अहम मुल्क। ये कौन है, इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। और फिर ईरान ने इसकी अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी भी दी। आज तीसरी मरतबा इसराइली एटमी साइट पर जो हमला हुआ, हर तरफ खौफ व हरास है इसराइल में, और वहाँ इसराइली नुमाइंदे का अक़वाम मुत्तहिदा में रोना धोना भी शुरू, एटमी हमले की दरख्वास्त भी, ताबकारी का ख़तरा भी। और पाकिस्तान की जो तरफ से आपको पता भी गीदड़ भभकियाँ, ईरानी मुज़ाकरात पर ख़बरों को व्हाइट हाउस ने क्यास आराइयाँ करार दे दी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान के मुज़ाकरात से आउट। नायब सदर का मुज़ाकरात का मामला, और ट्रंप इस वक्त ईरान के मिसाइलों से क्यों खौफजदा है, चीन जाने का जो दौर है, नई तारीख का ऐलान है। और एक तरफ पाकिस्तान में दुनिया के रजीन दावे करने वाली दुनिया के फैसले हाँ नामे। इमरान खान के बेटे के एक लफ्ज़ GSP+ स्टेटस पर क्या हुआ, उसका पहला नतीजा आ गया, पूछगछ शुरू हो गई। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी आज बड़ी अहम समात है। और इमरान खान रिहाई फोर्स का खौफ, अदालत ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ सबूत पेश करने का हुक्म दिया। और पंजाब में गिरफ्तारियां, आज आलिया हमजा को ईद पर वो अपने खानदान से मिलने आई थी, उन्हें अगवा कर लिया गया। और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर, IMF का वफ्द पाकिस्तान आमद। तेल खत्म होने के बाद गैर मुल्की परवाजों को अपना पेट्रोल साथ लेने की आपको हिदायत की जा रही है। और सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के ख़ानदान का तकरीबन पाकिस्तान पर तमाम अहम ओहदों पर कब्जा, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी करने वाले का। तफसील से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें जो जंग की सूरत हाल है, वो अपडेट्स जो है इसमें इसराइल की जो मिलिट्री तनसीबात पर हमला हुआ, और इसराइल का जो फ़ज़ाई निज़ाम है वो अब मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। इसकी जो ताज़ा तरीन हमले में 115 लोग जो ज़ख्मी हुए, 11 ज़्यादा सीरियस ज़ख्मी हैं। और इसराइल के आज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने खुद वार्निंग जारी की कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये अब 3000 से ज़्यादा मिसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह ज़ाहिर है मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, और ईरान की तरफ से हमलों में मजीद तेज़ी इसलिए नज़र आ रही है। जो क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया जा रहा है, कफर कासिम नामी शहर में गाड़ियाँ आप देखें जिस तरह हवा में उड़ रही थी। और F-18 जहाज़ ईरान ने जो ताज़ा तरीन तबाह करने का दावा किया, सेंटाकॉम ने उसकी तरदीद की। ये जंगी सलाहियतों का सबूत है। अबू ज़ैबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 लोग वहाँ जाँ बहक हुए। ईरान का भी ताज़ा हमला कोई किसी अरब मुल्क पर नहीं हुआ। तुर्की का एक बहरी जहाज़ जो है वो 10 लाख बैरल तेल लेकर गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहरे अस्वद में ड्रोन हमला हुआ। ये अभी तक नहीं पता चला कहाँ से है, लेकिन ये जंग जो अब एक नए मरहले की तरफ जा रही है। और ये जो मुज़ाकरात है, ये बुझते हुए चिराग की आखिरी फड़फड़ाहट है, अमेरिका की आखिरी कोशिश है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालियाब ने जो इंकशाफ किया कि ईरान की इंटेलिजेंस ने बड़ी अहम मालूमात इकट्ठी की कि जो इनका जजीरा खार्ग है, जहाँ इनकी 90% सप्लाई है, वहाँ कब्जा करने के लिए ज़मीनी फ़ौज जो है वो नकलो हरकत कर रही है। ये जो 5 दिन का सीज़ फायर का वक्त है, ये भी शायद इन्हीं तैयारियों का सिलसिला है, और ये किसी भी वक्त खबर आ सकती है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इनका कहना है हमारी मुसल्लह फ़ौज इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन एक मुल्क, अहम मुल्क जो मदद कर रहा है, ताउन कर रहा है, अमरीकी फ़ौजियों को रास्ता दे रहा है। अब देखिए, चूँकि इस वक्त अबनाए हरमज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है, और डोनाल्ड ट्रंप को जंग जीतने का कोई बयानिया नहीं मिल रहा। रजीम चेंज उसने तब्दील करने का उसका बयानिया किसी ने नहीं माना। अब नाए हरमज़ अमेरिका नहीं खुलवा सका, और अब वो खार्ग जजीरे पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं कि ईरान पर दबाव डालें कि वो अब नाए हरमज़ को खाली करें। अब ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अब इसमें अमेरिका ने अपना 82 एयरबॉर्न, और जिसमें 2500 फौजी हैं, फिर खिते का लश्कर भी यहाँ बनना है, आपको पता है। ईरान ने उसमें अपनी फ़ौज की जो तैयारियाँ, अपना दिफाई निज़ाम है वो मजबूत इस तरह किया कि एक तरफ तो बारूदी सुरंगें हर तरफ बिछा दी खार्ग में, और फिर इस यहाँ पर इन्होंने अपनी फ़ौज की सारी नकलो हरकत भी ले आए, और फ़ज़ाई एतबार से भी यहाँ ज़मीनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने रास्ते बनाए। अब जिसके चंद रास्ते, एक समुंदर से जो खलीज में दाखिल होकर हमला, एक फ़ज़ाई रास्ता है, एक जो अड्डा अगर कतर, बहरीन, अरब अमारात, यहाँ हेलीकॉप्टरों की मदद से, या 5th फ्लीट बहरीन की मदद से। अब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान से कोई ऐसा रास्ता नहीं है। ये बड़ा मुश्किल और नामुमकिन काम है। ना ही उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। कुवैत का अलबत्ता जिक्र ज़रूर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि खार्ग पर हमले में, लेकिन ईरान का जो दावा है कि हम तमाम तनसीबात उड़ा देंगे। देखिए, ईरानी नेवी ने खलीज फार्स पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, सिर्फ अब नाए हरमज़ पर नहीं। इनके नेवी के कमांडर ने अपनी फतह का ऐलान किया है। जजीरा खार्ग के अलावा इन्होंने जो बाबुल मंदब और बहीरा अहमर है, वहाँ भी यमन को इसीलिए ग्रीन लाइट अभी तक नहीं दी
جو سب سے مشہور اور بڑا تجارتی راستہ ہے، کہ پھر تیل کی تباہی کی قیمتیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایران نے جو مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو آگاہ کیا اور یمن کے حوثیوں والا کارڈ ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنی آخری آپشن کے طور پر، یہ 5 دن کے سیز فائر کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی نت نئے حملے اور ڈرون جو ہے وہ اکٹھے کر رہے ہیں ایران۔ ان کا جو شہید ڈرون تھا اس کا نیا ورژن جہران 2 انہوں نے جو پہلے ماڈل سے بہتر ہے وہ ابھی روس سے بڑی تعداد میں لیے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے خود مغربی انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ہتھیاروں کے حوالے سے اور دفاع کے حوالے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کی طرف آنا چاہتا ہے کہ خارق پر قبضہ کریں، زمینی فوج بھیجیں اور ساتھ مذاکرات کی تیاری۔ اس میں نائب صدر جے ڈی وینس کو ترکی یا پاکستان میں ایران سے ملاقات کی کوشش بھی چل رہی ہے۔ ایران نے اس کا مکمل طور پر انکار کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جیرڈ کشنر اس کا داماد اور سٹیو وٹکاف اسے تو بالکل ہی آؤٹ کیا کہ یہ تو بیک سٹیبر ہے، انہوں نے پہلے بھی ہماری مذاکرات میں تباہی اسی طرح کی، اور یہ اسرائیلی اثاثے ہیں، اور یہی اثاثے جو ہیں وہ پاکستان بھی آئے۔ شہباز شریف کی ٹویٹ بھی سٹیو وٹکاف کے نام سے لکھنے کی بات چل رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چونکہ جنگی اختیارات کے معاملے پر جو ابھی ایک آپ کو پتہ ہے بڑی فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس کی اجازت تھی، وہ اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بہت بڑی خبر ہے اس میں، کیونکہ ایران پہ کسی بھی وقت کوئی حملے کا اگر حکم ہو تو ٹرمپ خود کر سکتا ہے بغیر کانگریس کے۔ یہ ریپبلکن سینیٹر مائیکل لیوٹن نے جواب بیان دیا ہے کہ مذاکرات کی کوشش اسی لیے کہ اگر ہم خطرناک حد تک جائیں تو میرے خیال میں تو 14-15 کو جو مئی کو چین کے ساتھ دورہ ہے ٹرمپ کا، اگر ایران کے میزائلوں سے بچ کے نکلا تو وہ یہی ہے کہ چین اقوام متحدہ ہی مل کے کچھ کرے۔ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں کو بریفنگ میں ٹرمپ نے خود کہا کہ ہمیں یہ جنگ میں سے ہر صورت میں بند کرنا اور جلد از جلد کرنا ہے۔ اسرائیل کی لگائی جنگ، نیتن یاہو کی جنگ جس میں امریکہ نے مداخلت کی، اور ایران نے تو انہیں بتا دیا تھا کہ اس میں تمام ممالک شکار ہوں گے، اور جو جو اس میں کودے ان کا آپ دیکھ لیں حال کیا ہو رہا ہے ابھی۔ ایران کے حملوں کو وہ روک نہیں سکتے، میزائل حملوں کو کنٹرول کر نہیں سکے، اور ابنائے حربس پر ایران کا مکمل کنٹرول بھی ہو گیا۔ چند اتحادیوں کے علاوہ کسی کو تیل وہاں سے لے کر گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یورپ کی آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس وقت دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں۔ اب اس جنگ کو ختم کرانے کا تو دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں نیتن یاہو کی رجیم بدلے، وہاں یا ان کا اسلحہ ختم ہو، اقوام متحدہ چین مل کر اس کو بند کریں، اور نیتن یاہو کے ظاہر الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ اسرائیل میں پھر مظاہرے اگر شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اسرائیل کے میئر نے کل تقریباً روتے ہوئے کہا کہ جنگ بند کرو بھائی، ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو کی بیوی کی پارلیمنٹ کے اندر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی میرے بچے اور میں اس وقت سوشل میڈیا پہ انتہائی بدنام ہے، لوگ نفرت کا ہمیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، یہ چونکہ میں اسرائیل کے وزیر اعظم کی بیوی ہوں۔ اب یہ بدلہ اس وقت فلسطین سے لے رہے ہیں، نہتے فلسطینی کیمپوں پر آپ دیکھیں جو ٹینٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بمباری کر رہے ہیں۔ غزہ میں وہاں دیر بالا مقام پہ بڑی خطرناک حملہ ہوا، اسرائیل نے بڑی شدید قسم کی بمباری کی، سارا غصہ اس پہ فلسطین اور لبنان پہ نکالا جا رہا ہے۔ خیر لبنان سے تو انہیں جواب مل جاتا ہے، وہاں اسرائیل کے بھی کچھ فوجی مارے گئے جس کا اسرائیل میں بڑا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اسی لیے لبنان اور فلسطین کو بھی سیز فائر سے اس معاہدے میں رکھا کہ جب تک یہاں بھی جنگ بند نہیں ہوگی معاملہ کسی طرح آگے نہیں بڑھے گا۔ اب امریکہ اس وقت دیکھیں ایران سمیت مڈل ایسٹ پر کیسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، میں آپ کو اس کا تھوڑا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ عراق دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے، تیل کے ذخائر آپ کو پتہ ہے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر میں۔ عراق کا ایک علاقہ مجنون یعنی پاگل اسے کہتے ہیں، وہاں آئل فیلڈ جو ہے دنیا کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں عراق کے۔ امریکہ کو اس پہ کنٹرول آپ دیکھیں کہ امریکہ اس پہ مالک نہیں ہے، نہ کوئی فوجی قبضہ ہے، لیکن 20 سال سے ساری آمدنی پر رسوخ جو امریکہ کا ہے۔ یہ 2003 میں انہوں نے حملہ کیا، ایک مالیاتی نظام بنایا کہ تیل اور گیس جتنی بھی عراق بیچے گا وہ ڈیولپمنٹ فار عراق فنڈ امریکہ کے نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں جمع کروائے، یعنی عراق کے تیل کی آمدنی عراق سے باہر جائے گی، اس کے بعد امریکہ ان کے مرکزی بینک کو وہ پیسے ٹرانسفر کرے گا۔ مطلب 2004 سے 2007 میں 9 ارب ڈالر انہوں نے جمع کروائے، واپس انہیں کتنے ملے؟ 6 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر کا جی وہ غائب ہو۔ اب یہ اس طرح عراقی معیشت مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں، عراق پر امریکی قبضے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے تیل کے ذخائر پر قبضے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ عراق کے اندر سیاسی اندرونی ایران کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وینزویلا میں امریکی دیکھا آپ نے کس طرح اس صدر کو اس کو اغوا کیا اور تیل قبضے میں لیا، روس کے تیل کی فروخت کو مشکل بنایا، عراق کی رقم کو ایسے مال کو معیشت کو کنٹرول کیا۔ اسی طرح یہ معاملہ کویت میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، وہاں پیٹرو ڈالر سسٹم ہے، یعنی پیٹرول کی تمام خرید و فروخت ڈالرز میں کر کے کنٹرول کرتے ہیں۔ ایران نے جو چین کی کرنسی یوان 20% استعمال کر کے اب یہ ساری گیم بدلی ہے، ایران پر بھی یہاں یہ وینزویلا عراق یا شام کی طرح کا حملہ کر کے رجیم چینج کر کے، اصل معاملہ یہی تھا تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ ہوتا، لیکن ابھی اس طرف نہیں جا سکے، ایران طاقتور تھا۔
اور اب مذاکرات منت ترلا شروع ہو گیا، ٹرمپ بھی ایکسپوز ہو گیا، اور ٹرمپ کے اتحادی بھی جو سے سلوٹ مارنے والے، یہ بھی ذلیل و رسوا۔ ابھی پاکستان میں تو دیکھیں بڑی دھمالیں، لڑیاں گھنگرو پہن کے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے نون لیگ اور رسکی صحافیوں نے، اپنے پاؤں بھی زخمی کیے کہ جی ہماری نہاں اور نام ہے دنیا میں فیصلہ۔ حالت یہ ہے کہ غیر ملکی ایئر لائنس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ واپسی کا پیٹرول لے کر آئے، ورنہ یہاں پھنس کے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ خود 23 مارچ کی پریڈ کروانے کے قابل نہیں ہے کہ تیل نہیں ہے، لاک ڈاؤن لگانے کے حالات ہیں، تنخواہوں دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں دنیا کی 2 عظیم ممالک میں ہم صلح کروائیں گے، جن کا بجٹ بنانے IMF آ رہا ہے۔ پچھلے 4 سال میں کہہ رہے جی اربوں ڈالرز آ گئے، خربوں ڈالرز آ گئے، ہر جھوٹا بیانیہ۔ اب وہ انصار باسی کہتا ہے کیڑے کیوں نکالتے؟ بھائی جھوٹ بولو گے، بیانیہ بناؤ گے، کیڑے تو نکلیں گے۔ اب امریکہ میں دیکھیں جنگ میں مذاکرات کے عمل میں انہوں نے، اب وائٹ ہاؤس نے آج سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان سے امریکہ ایران مذاکرات پہ کیا آسانیاں ہیں، ہمارا کوئی سرکاری موقف ہی نہیں۔ یہاں انہوں نے سالسی کر کے عبداللہ بیگانہ بیچارہ دیوانے ٹکرے مار مار کے سر پھاڑ بیٹھا اپنا۔ یہ جو ایران پہ حملہ ہے یہ سب سے بڑی ناکامی امریکہ خود مان رہا ہے کہ کوئی مقصد پورا نہیں ہوا۔ وہ ابنائے ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی تھی اب اسے کھلوانے کی کوشش کی جا رہی، سیز فائر ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جو بات کی نا کہ جنگ ہارنے کا امریکہ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ تو 6 کھرب ڈالر مڈل ایسٹ سے لے چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، 6 کھرب۔ پاکستان میں جو مذاکرات یا ٹرمپ کے مذاکرات کی، تو ابھی دیکھیں فیلڈ مارشل کی جو اہل تشیع سے ملاقات ہوئی، انہیں کہا جاتا ہے ایران چلے جاؤ، مذاکرات کی بات، آج خود مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب ان کا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ذرا اس کو ذرا غور سے آپ سمجھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی مسئلہ ہے، اور اب اس کا کوئی دور دور تک حل نظر نہیں آ رہا۔ اس جنگ کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ عرب ممالک اب مدد کرنے کے قابل نہیں، پہلے بھی نہیں کرتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، امریکہ کی مدد نہیں کی۔ اب معاشی مسائل اس قدر اضافہ ہونے جا رہا ہے کہ IMF ابھی جو بجٹ بنانے آئے گا، نئے ٹارگٹ دے گا، نئے اہداف دے گا، نئے ٹیکسز لگائے گا، وہ ان موجودہ حالات میں تباہی بربادی ہے بہت بڑی۔ بیرونی قرضے اس وقت 18% ریکارڈ پر پہنچ چکے ہیں، روزانہ 7 ارب کا نیا قرضہ لیا ہے روزانہ۔ غیر ملکی فلائٹس کو پیٹرول تک نہیں دیا جا سکتا ہے، واپس جا سکے، یہاں سے بھروانے کے لیے پیٹرول نہیں ہے۔ اب یہاں ان کے لیے جو مسائل شروع ہوئے، اس میں بڑا اضافہ جو عمران خان کے بیٹے نے آج پر، ایک تو ہاؤس آف لارڈز میں ہونا ہے ڈیبیٹ، اور دوسرا جو یورپ نے GSP+ اسٹیٹس کی تحقیقات شروع کر دی، اور یہ اپنی ڈوبتی معیشت کا الزام عمران خان کے بیٹے پہ، کیونکہ کل 47 ممالک کے سامنے اقوام متحدہ میں عمران خان کے بیٹے نے اپنے والد کا مقدمہ لڑا، تمام سیاسی قیدیوں کا مقدمہ لڑا، اور قاسم خان نے جو ٹویٹ کی، اس نے کہا مکمل طور پر GSP+ اسٹیٹس پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، اس کی حمایت کرتا ہوں۔ عمران خان کا بیٹا جس کا والد بے گناہ قید میں ظلم و ستم سہ رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں سہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے GSP+ اسٹیٹس کی حمایت کرتا ہوں، پاکستانی قوم کا نقصان نہ ہو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور عمران خان کا وہ جملہ ہے نا، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، GSP+ اسٹیٹس کا ایک لفظ سن کے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، یہ وزیر دفاع کے عہدے پر بیٹھا بندہ ہے، پہلے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ویڈیو شیئر کر کے شرمندہ ہوا، ایک دفعہ پھر اس نے ایک فیک اکاؤنٹ جو نورین خان کے نام سے بنا اس کی ٹویٹ کر دی۔ یہ عمران خان کا خاندان ہے، ورنہ بینظیر بھٹو نے امریکہ سے درخواست کی تھی پاکستان میں پابندیاں لگائے، خط لکھا تھا، نواز شریف امریکہ سے کہتا تھا فوجی امداد بند کریں ان کی، کہ میرا اقتدار انہوں نے اتار دیا۔ عمران خان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرو۔ 27 معاہدے ہیں پاکستان کے، 27 شکیں ہیں اس کی GSP+ اسٹیٹس کی، جو یورپ نے مفت تقریباً تجارت کا دیا ہوا ہے، اور سادہ سی شرائط ہے، سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہ کریں، انسانی حقوق کی پامالی نہ کریں، تشدد نہ کریں، اور اس تشدد پہ اقوام متحدہ کی عمران خان پر 21 صفحات کی پوری رپورٹ موجود ہے۔ 65,000 سے زیادہ گرفتاریاں پاکستان میں ہوئی، اگر سارے رہنماؤں کی سزا ملائیں تو 8,000 سال سے زیادہ بنتی ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جیلیں ہوئی، ساری FIR ساری اکٹھی کریں، آپ پریشان ہو جائیں۔ اور یہاں عمران خان کا بیٹا برطانوی شہری ہے، اور وہ کہہ رہا ہے والد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کا GSP اسٹیٹس نہ کینسل کرنا۔ یہ ان کے ظلم کی انتہا آج انہوں نے جو چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو بھی عید ملنے وہ اپنے گھر آئی، اسے بھی اغوا کر لی۔ ابھی شہباز گل کی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ ویڈیو کہ احتجاج کی کال میں یہ موسم کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ انہوں نے چھیڑا۔ یہ بات درست ہے بالکل، گرمیوں میں احتجاج نہیں ہو سکے گا، ستمبر تک یہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت اس وقت رجیم کو وقت دے رہی ہے، یہ عوام کے سامنے کلیئر کریں کہ 27 مارچ رہائی کا معاملہ شروع کرنا، یہ جو کل سے انہوں نے کیمپ لگانے ہیں، کیا یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح نون لیگ پیپلز پارٹی اس اقتدار میں وقت حاصل کرنے کے لیے آگے چلائی جا رہے ہیں،
یا یہ عمران خان کی رہائی کے لیے عوام کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں؟ اس تحریک میں تو دیکھیں اس وقت ان کے پاس تو لوازمات سارے پورے ہیں، بہترین وقت ہے، انہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر اعلان کرنا چاہیے یہ رضاکار بنانے، تحریک بنانے. رضاکار پہلے ہی پورا پاکستان ہے. عوام کا نشانہ اب تحریک انصاف کی اس قیادت کی طرف. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں حکومت میں مزمل اسلم، یہ اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کنٹرول ہے مالیاتی خیبر پختونخوا میں. یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی تھا، سرپلس بجٹ دے کے آپ سہیل افریدی کے ساتھ پھر سرپلس بجٹ کی طرف جا رہے ہیں. وفاق کی مدد میں یہ پیٹرول کرائسس میں پرائسز اور یہ سارا کام یہ مدد کر رہے ہیں باقاعدہ. اس وفاق کو حالانکہ ٹف ٹائم دینے کا ان کے اس وقت ہے، لیکن یہ عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور اس پہ بھی یہ سارے کے سارے تعاون کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سہیل افریدی کے پاس بھی وقت بڑا کم ہو رہا ہے ان کے درمیان اور علی امین گنڈا پور بڑا تھوڑا سا فرق ہے. بلکہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں خبر آپ کو دوں کہ یہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے ہٹانا غلطی تھی اور عمران خان کو میں ہی رہا کروا سکتا ہوں مذاکرات کے ذریعے. کیونکہ سہیل افریدی کے حوالے سے نظر آ رہا ہے تحریک نہیں چلائیں گے. تحریک انصاف کی قیادت جو نظر آ رہا ہے، سلمان اکرم راجہ ہوں، محمود اچکزئی ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہوں، یہ آپ کے سامنے دیکھیں کیسے ہیں. محمود اچکزئی کا تو بیان تک نہیں آتا، عمران خان کو وہ نام تک نہیں لیتے، حالانکہ پارلیمنٹ میں عمران خان نے انہیں لیڈر تک بنوا دیا. ایک سیٹ کی وہ ان کی ٹوٹل ساری وہ سیاست تھی. تو اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے سہیل افریدی بھی ایک عام سے آپ کو پتا ورکر سے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں آج. تو یہ سب لوگ سوچے اب ان سب لوگوں کا جیسا پارلیمنٹ میں بھی داؤ لگا ہوا ہے، یہاں بھی لگا ہوا ہے. عمران خان وہاں جیل میں ہے. اب عمران خان کا یہ نام تک نہیں، عید پہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے عمران خان کے خاندان کو عید مبارک کا میسج تک نہیں بھیجا کسی رہنما نے بھی. بہرحال مزید انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے. وہ سردار سکندر سلطان راجہ کی خبر رہے گی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.